फरियाल की बीमारी का सुनकर इनके भाई, भाभी और इनके बच्चे भी फरियाल से मिलने आए थे। फरियाल के भाई के दो बच्चे थे, बेटी अलीज़ा और बेटा ताबिश। बेटा अरहम का हम उम्र था, जबकि बेटी हिबा से तकरीबन 2 साल बड़ी थी। आपस के इख्तलाफात के बावजूद भी बच्चे आपस में मिलते थे। अरहम और ताबिश की आपस में बहुत दोस्ती थी। वो दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। फिर अरहम का इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में था और ताबिश का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में। सब्जेक्ट्स अलग होने की वजह से अब इन दोनों की मुलाकात कम ही हुआ करती थी, मगर फिर भी टाइम निकाल कर वो दोनों मिल लिया करते थे। अलीज़ा अलबत्ता छोटी थी, मगर इसका इंटरेस्ट भी मेडिकल साइंस में ही था। अरहम बहुत ज़हीन और लायक था, इसीलिए इसे मेडिकल में आसानी से सीट मिल गई थी और अब वो डॉक्टर बन रहा था और ताबिश इंजीनियरिंग कर रहा था। अलीज़ा अभी स्कूल में ही थी, मगर इसका कहना था कि वो भी डॉक्टर बनेगी, क्योंकि इसे भी मेडिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। इतने अरसे बाद फरियाल के भाई भाभी को जाने कैसे इसकी याद आ गई थी। अब जो फरियाल से मिलने आए तो इन्हें फरियाल की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ था। भाई और भाभी ने फरियाल से माफ़ी मांगी तो फरियाल ने भी इन्हें माफ़ कर दिया था, जबकि इसकी बहन सदफ शादी के बाद ज़्यादा खुश नहीं थी, मगर मजबूरी थी कि इसके अब दो बच्चे थे और इन बच्चों की वजह से इसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। शोहर भी ज़्यादा अच्छा नहीं था और ससुराल वाले भी बदतमीज़ किस्म के लोग थे, लेकिन ये इसका अपना फैसला था, सो इसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। सदफ भी काफ़ी सालों बाद फरियाल से मिलने आई तो अपनी बहन को देखकर फूट फूट कर रो दी कि जिस फरियाल का चेहरा देखकर दिल खुश हो जाया करता था, आज वही फरियाल बिल्कुल मुरझा गई थी। इसकी खूबसूरती और हुस्न जैसे जल चुका था। आपको क्या हो गया? आप अपना ख्याल नहीं रखती क्या? सदफ को फरियाल की ये हालत देखकर बहुत सदमा हुआ था। वो फरियाल का चेहरा छूकर देख रही थी और रोती जा रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन, तुम ऐसे मत रो। फरियाल सदफ को तसल्ली देने लगी। फिर कुछ देर बैठकर सदफ अपने घर वापस चली गई, क्योंकि इसका शौहर बहुत बदतमीज़ था और इसने सदफ से कह दिया था कि 1 घंटे से ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं, और ख़ुद तो वो फरियाल से मिलने भी नहीं आया था। सदफ बेचारी कुछ देर बैठकर अपने घर वापस चली गई थी। अलबत्ता फरियाल की भाभी एक दिन इसके घर रही थीं, मगर वो भी चली गईं। मगर अब अरहम और फैसल ने फरियाल का और ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था, और अब सबकी तवज्जो पाने के बाद और मिरहा से माफ़ी मिल जाने के बाद वो काफ़ी पुरसकून हो गई थी, और अब इसने भी टेंशन लेना छोड़ दी थी। और अब फरियाल खुद भी अपना ख्याल रखने लगी थी, जिसकी वजह से इसकी सेहत अब काफ़ी बेहतर होती जा रही थी, जिसे देखकर अरहम और फैसल काफ़ी खुश और मुतमईन थे। कुछ साल बाद, अनीसा देखो, इस लड़की का कुछ सोचो। तुम्हारे घर में दो दो मर्द हैं, कल कलां को कोई बात हो गई तो क्या करोगी? अपनी ज़िंदगी में ही इसका कहीं रिश्ता तय कर दो। मोहल्ले की एक औरत जो अनीसा बेगम की हम उम्र की थी, कब से आकर अनीसा बेगम के पास बैठी हुई थी और उल्टी सीधी बातें कर रही थी। क्या मतलब है? हम्माद मेरा बेटा है और हमजा मेरा नवासा। आप सोच समझ कर बात करें। अनीसा बेगम को गुस्सा आ गया। हम्माद तुम्हारा बेटा है और हमजा तुम्हारा नवासा, लेकिन वो दोनों सारा के कुछ नहीं लगते। तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा है, मगर सारे मोहल्ले वाले यही बातें कर रहे हैं। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो इस बच्ची का क्या बनेगा? मेरी बात मानो, इसकी शादी कर दो। इसके लिए एक रिश्ता लाई हूँ। वो नहीं थी सफीना, इनके बेटे का रिश्ता लाई हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमा लेता है, बहुत खुश रखेगा इसे। वो आंखें घुमा घुमा कर इस रिश्ते की तारीफों के पुल बांध रही थीं, और इस औरत की बातें सुनकर अनीसा बेगम गुस्से से पागल हो रही थी। आप इस नशई का रिश्ता लाई हैं जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और वो क्या कमाता है? दर्जी है, दर्जी। और क्या कह रही थी आप? लड़का? वो लड़का है, 40-42 साल तो उम्र होगी इसकी। आपको मेरी सारा के लिए ये रिश्ता पसंद आया है? बराए मेहरबानी, इतना पसंद है ना तो अपनी पोती से कर दें। मेरी सारा इतनी फालतू नहीं है। अनीसा बेगम गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। अरे क्यों करूं मैं अपनी पोती से? वो कोई लावारिस थोड़ी ना है। अल्लाह का शुक्र है इसके माँ बाप इसके सर पर हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इस पर कोई उंगली तो नहीं उठाता ना। तुम्हारी सारा का तो कोई भी नहीं कि जाने किस गुनाह का नतीजा हो जो तुम लोग सड़क से उठा लाए हो। और इस औरत की आखिरी बात पर अनीसा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। बस, अगर आपने एक और लफ्ज़ बोला ना तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। चली जाएं यहाँ से, और दोबारा इस घर में आने की जहमत मत कीजिएगा। अनीसा बेगम धाड़ रही थी। हाँ हाँ, मैं तो जा रही हूँ, मगर दुनिया वालों के मुंह कैसे बंद करोगी अनीसा बेगम? जब मर जाओगी फिर कौन इसकी हिफाजत करेगा?
وہ عورت اول فول بکتی ان کے گھر سے نکل چکی تھی۔ شکر ہے حماد اور حمزہ گھر پر موجود نہیں تھے، ورنہ شاید بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا۔ مگر زمل اور سارا تو سب ہی کچھ سن چکی تھیں، اور آج پھر سے سارا اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی کہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا، اور پتہ نہیں وہ کس کی اولاد ہے اور لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی واش روم میں چلی گئی، اور زمل اور انیسہ بیگم بھی پریشان ہو گئیں کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب میں اس بیچاری سارا کا کیا قصور تھا۔ وہ دونوں ابھی وہیں بیٹھی تھیں کہ سارا وہاں آئی تھی۔ نانی جان، وہ جو ابھی میرے لیے رشتہ آیا تھا نا، آپ اس کے لیے ہاں کر دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی اب شاید میں آپ لوگوں کے لیے بوجھ بن چکی ہوں۔ آج انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، کل کو پوری دنیا بولے گی، آپ کس کس کا مقابلہ کریں گی۔ سارا نے یہ سب کہا اور لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ زمل سارا کے پاس آئی۔ میری بیٹی بہت بڑی ہو گئی ہے، اس لیے اب اپنی زندگی کے بارے میں خود ہی فیصلے کرنے لگی ہے شاید۔ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں رہی ہے نا؟ زمل نے سارا کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ زمل کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زمل نے اسے رونے دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ سارا اپنے دل کا غبار نکال دے، تب ہی اس کی کمر کو سہلانے لگی۔ جب وہ رو چکی تو زمل سے الگ ہوئی تھی۔ زمل نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں جانتی کہ تم نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم لوگوں کی وجہ سے محنت کرنا چھوڑ دو گی نا، تو یہ دنیا تمہیں تب بھی نہیں چھوڑے گی، تمہیں اور نیچا دکھائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تم دنیا کا مقابلہ کر سکو؟ یہ کہتے ہوئے زمل نے سارا کی طرف دیکھا۔ سارا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ تم اچھا پڑھو۔ بچپن میں تم کہتی تھی نا کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، تو کیا اب تمہیں شوق نہیں رہا کہ تم ڈاکٹر بنو؟ ہاں بولو سارا۔ زمل نے سارا کو بازوؤں سے پکڑ کر پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ تمہیں میری قسم ہے تم نے اچھا پڑھنا ہے، یہ تو میرا بھی خواب ہے کہ تم ڈاکٹر بنو۔ تم نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے ہیں، مگر ویسا رزلٹ نہیں آیا جس کی مجھے امید تھی۔ اب تم میڈیکل سائنس پڑھو گی اور ڈاکٹر بنو گی، پھر دیکھنا یہی لوگ جو تم پر باتیں کر رہے ہیں نا، آ کر تمہارے تلوے چاٹیں گے۔ زمل نے اسے سمجھایا تو اسے بھی زمل کی بات کچھ سمجھ آ گئی تھی، اور اب اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور ڈاکٹر بنے گی، کیونکہ ایک نہ ایک دن حمزہ نے تو ویسے بھی اسے اس گھر سے نکال دینا ہے۔ اگر کچھ بن گئی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، ورنہ وہ تو لوگوں کے ٹکڑوں پر ہی پلتی رہے گی۔ اور اب اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا تھا کہ اب وہ دل لگا کر پڑھے گی اور کسی کی بات پر دھیان نہیں دے گی۔ جی میں محنت کروں گی اور آپ کا خواب ضرور پورا کروں گی، اس نے زمل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو زمل نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور سارا نے خوب محنت کی، اور آج FSC کا جب رزلٹ آیا تو سارا کی 15ویں پوزیشن آئی تھی۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کے خواب پورے ہونے جا رہے تھے۔ آج پھر سے حمزہ نے اس کی خوشی کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ جب زمل نے مٹھائی حمزہ کے سامنے کی کہ کھا لے تو وہ برا سا منہ بناتا وہاں سے اٹھ گیا اور گھر سے چلا گیا، کیونکہ آج بھی سارا کے نمبر حمزہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حمزہ سارا کا مقابلہ دور دور تک نہیں کر سکتا تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس بار حمزہ 2nd ڈویژن میں پاس ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے بہت محنت کی تھی، مگر جانے کیوں اس کے نمبر اتنے کم آئے تھے۔ شاید سارا کی بد دعائیں اسے لگ چکی تھیں۔ ماما مجھے اکیڈمی جانا ہے، سر کہہ رہے تھے کہ جب رزلٹ آئے تو مٹھائی ضرور لانا، اب مجھے لازمی جانا ہے۔ سارا بہت خوش تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کل چلی جانا، اور جانا بھی چاہیے۔ یہ تو ٹیچرز کا حق ہوتا ہے کہ جب سٹوڈنٹس کامیاب ہو جائیں تو انہیں اپنے ٹیچرز کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ زمل بھی سارا کی کامیابی پر بہت خوش تھی، تبھی اسے جانے کی اجازت دے دی۔ حماد جب گھر آیا تو اسے دونوں بچوں کے پاس ہونے کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا۔ سارا کو مبارکباد دی، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بہت ساری دعائیں دی تھیں۔ آگے کیا ارادہ ہے؟ حماد نے سارا سے پوچھا۔ بابا بس آپ دعا کریں، میں تو محنت کروں گی، مجھے تو بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہاں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور حمزہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ حماد نے نظریں گھماتے ادھر ادھر دیکھا، وہ ویسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہے۔ زمل نے حماد سے کہا، میں نے تو اسے پہلے ہی کہا تھا کہ میڈیکل سائنس کے سبجیکٹس نہ رکھے، مگر پتہ نہیں کیا بھوت سوار تھا جو اس نے یہ سبجیکٹس رکھ لیے۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ICS کر لے، مگر حمزہ نے میری بات نہیں مانی۔ اس کو کمپیوٹر میں انٹرسٹ تھا، جانے کیا سوجھی جو یہ سبجیکٹس رکھ لیے۔ حماد کو بہت غصہ آیا اس کے نمبرز دیکھ کر۔
کیونکہ اس کے تمام دوستوں کے نمبر اس سے زیادہ تھے۔ ابھی انٹرنیٹ پر رزلٹ دیکھا تو حماد کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ حمزہ کے نمبر تھے، اور پھر جیسے ہی گھر کے پاس آیا تو اس کے 2-3 کلاس فیلو نے خاص طور پر حماد کو اپنے نمبرز بتائے اور جان بوجھ کر حمزہ کے نمبر پوچھے، تو حماد نے لا علمی ظاہر کی کہ اسے حمزہ کے رزلٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ حماد جہاں حمزہ کی کارکردگی پر خائف تھا، وہیں سارا کے اچھے نمبر لینے پر بہت خوش بھی تھا۔ چلو خیر، میری بیٹی نے میرا نام روشن کر دیا ہے، مٹھائی کہاں ہے؟ حماد نے سارا سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی، بابا ابھی لائی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ فوراً حماد کے لیے مٹھائی لے آئی۔ اچھا تو کیا گفٹ چاہیے میری بیٹی کو؟ حماد نے مٹھائی کھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بابا، بس آپ دعا دے دیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ سارا یہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ وہ تو ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اگر کچھ چاہیے ہو تو ضرور بتا دینا، ورنہ میں خود کچھ نہ کچھ لے کر آ جاؤں گا۔ حماد نے کہا تو سارا مسکرا دی۔ اور مجھ سے کیا گفٹ چاہیے؟ زمل نے پوچھا تو سارا نے پھر سے انکار کر دیا۔ نہیں ماما، کچھ بھی نہیں، بس آپ لوگوں کا پیار میرے لیے کافی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اور حماد تمہیں بازار لے چلیں گے، پھر جو دل چاہے لے لینا۔ زمل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو سارا نے کہا جیسے آپ کو مناسب لگے، اور میری طرف سے بھی جو دل چاہے خرید لینا۔ انیسہ بیگم نے فدا ہوتی نظروں سے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا، آج سب ہی بہت خوش تھے۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حمزہ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا سب بہت خوش تھے، تو وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تب ہی حماد نے اسے آواز دے کر بلایا تو وہ منہ کے زاویے بگاڑتے حماد کی بات سننے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ زمل اور انیسہ بیگم سے تو وہ اچھی خاصی زبان درازی کر لیتا تھا، مگر حماد کے سامنے اس کی سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جی بابا۔ حمزہ آ کر حماد کے پاس سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں بیٹھو، حماد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بہت بہت مبارک ہو، پاس ہو گئے ہو، اگلی بار اور محنت کرنا تو مزید اچھے نمبرز آ جائیں گے۔ حماد نے حمزہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوتا۔ جی بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ یہ مٹھائی تو کھا لو، حماد نے حمزہ سے کہا تو وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا، بعد میں کھا لوں گا۔ حماد نے فی الحال خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حمزہ اپنے نمبروں کی وجہ سے کافی ڈسٹرب تھا۔ ہانیہ، یار کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ آئے گی تو وہ دونوں اپنے ٹیچر کے پاس مٹھائی لے کر جائیں گی، مگر وہ جانے کہاں رہ گئی تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب اس نے تنگ آ کر اسے فون کیا تو اس نے بتایا کہ راستے میں ہے اور تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گی۔ ابھی اس نے فون بند کر کے اپنے پرس میں رکھا ہی تھا کہ ویٹنگ روم کے باہر اسے ایک خوبرو نوجوان سفید شلوار سوٹ پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، سن گلاسز لگائے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ وہ ٹک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ کیا اتنی مکمل شخصیت بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اف، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ یہ سب سوچ کر ہی خوف زدہ ہو گئی۔ لیکن اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ایک تو وہ خود کسی سے محو گفتگو تھا، اور دوسرا یہ کہ ویٹنگ روم کے باہر گلاس مرر لگا تھا کہ جس سے اندر سے باہر تو دیکھا جا سکتا تھا، مگر باہر سے اندر کی طرف نظر نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی نظریں اس پر سے فوراً ہی ہٹا لیں، مگر پھر دل بے ایمان ہونے لگا تو پھر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی گستاخی کر گئی۔ آج تو اس کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ شاید یہ پہلی نظر کی محبت تھی، اور شاید یہی اس کی پہلی چاہت تھی۔ ارحم اور سعد بچپن کے دوست تھے، اور دونوں نے ساتھ ہی MBBS کیا تھا۔ اب ان دونوں کا ارادہ تھا کہ وہ مل کر اپنا ہاسپٹل بنائیں گے۔ ہیلو، سعد کہاں ہے؟ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارحم نے اپنے دوست سعد کو کال کی تھی، کسی کام کے سلسلے میں وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ تب ہی اسے فون کیا۔ ہاں ارحم، میں اپنے چچا کی اکیڈمی میں ہوں، تو یہیں آ جا۔ وہ دراصل کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، 1 ہفتے تک واپس آ جائیں گے۔ سعد نے اکیڈمی کا ایڈریس بتایا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ارحم اکیڈمی کے گیٹ سے انٹر ہوا تو اس نے سعد کو کال ملائی تھی، مگر سعد کا فون بزی جا رہا تھا۔ کال کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ شاید اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر اسے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ سر جھٹکتے پھر سے سعد کو کال ملانے لگا، اور پھر سے اسے لگا تھا کہ شاید کوئی اسے دیکھ رہا تھا، اور ارحم نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا۔ اتنے میں سعد نے فون ریسیو کر لیا۔ ہاں کیا حال ہے ارحم؟ اور سعد کی بات پر ارحم اسے القابات سے نوازتا تھا۔ کمینے انسان،
कब से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ और यहाँ पर मौजूद कुछ लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे हैं। अरहम के गुस्सा करने पर साद का कहकहा गूंजा था। ओए यार, गुस्सा न कर, यहाँ सेकंड फ्लोर पर आ जा, ऊपर देख। साद की बात पर अरहम ने ऊपर की जानिब देखा तो इसे साद टेरेस पर खड़ा नजर आया। अरहम ने फ़ोन बंद करते हुए इसे हाथ हिलाया और फिर साद के पास चला गया। वो कब से ही इस शख्स को देख रही थी और अब जो वो मुस्कुराया तो वो इसको मुस्कुराते देखकर हैरान सी इसे देखने लगी कि कोई हंसते हुए इतना भी प्यारा लग सकता है क्या। तभी इसने ऊपर देखते हुए हाथ हिलाया और वो वहां से चला गया। तभी वो होश में आई। ये कोई ख्वाब था या हकीकत? मैं क्यों इसे देख रही थी? ये मुझे क्या हो गया था? वो खुद भी अपने दिल की कैफियत को समझने से कासर थी, जो पहली बार किसी के लिए इस तरह धड़का था। तभी हानिया अंदर आई थी। अस्सलामुअलैकुम। हानिया ने अंदर दाखिल होते हुए वक्त सलाम किया और फौरन ही इसके गले लग गई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत गलत बात है, किसी को इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। वो अपनी दोस्त पर खफा होने लगी। इतने अच्छे मौके पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हानिया ने एक बार फिर से इसे गले लगाया था। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। हानिया के भी बहुत अच्छे नंबर आए थे और अब इसका इरादा भी MBBS करने का था और वो भी अपने टीचर्स के लिए मिठाई लेकर आई थी। चल यार हानिया, कसम से बहुत देर हो गई है, अभी मम्मा का फ़ोन आ जाएगा और वो गुस्सा करेंगी। इसने हानिया का हाथ पकड़ा और दोनों ही अपने टीचर के पास पहुंच गईं। सब उसातिज़ा इन दोनों की कामयाबी पर बहुत खुश थे। एक्सक्यूज़ मी सर, वो सर रफ़ीक कहाँ हैं? हानिया ने इनका पूछा, जो एकेडमी के मालिक भी थे और केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो तो इस्लामाबाद गए हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे, किसी टीचर ने इन्हें बताया। हाँ, इनके भतीजे सर साद हैं, आप वहाँ चली जाएं। वो साद को जानती थी क्योंकि साद भी कभी कभी लेक्चर देने एकेडमी आ जाते थे। तभी वो साद के बारे में पूछती सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई। वो जब सेकंड फ्लोर पर पहुंची तो सर साद 2-3 टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स के साथ किसी क्लास में बैठे थे। इन दोनों को देखते ही बाहर आए थे। अस्सलामुअलैकुम सर, हम दोनों बहुत अच्छे नंबर्स लेकर पास हो गई हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो। सर साद ने खुश होते हुए कहा। सर ये मिठाई खा लीजिए। दोनों ने इनके सामने मिठाई की थी। आजकल तो बहुत अच्छा लग रहा है, मिठाइयाँ खाने को मिल रही हैं मुझे तो ख्वाब में भी मिठाई नजर आती है। साद ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दी। सर ये आप बाकी सबको खिला दीजिएगा। इन दोनों ने मिठाई सर साद के हवाले की और वहां से रवाना हो गईं। सर साद ने वहां बैठे सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिठाई खिलाई थी। तभी अरहम का फ़ोन बजा तो वो फ़ोन सुनने क्लासरूम से निकलकर टेरेस पर आ गया था। जैसे ही फ़ोन बंद किया तो इसकी नज़र नीचे खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी थी। एक तो बहुत मॉडर्न थी जबकि दूसरी अबाया पहने खड़ी थी। ये तो बिल्कुल चची जान जैसी है। ओह मेरे खुदाया, ये हिबा है। इससे पहले कि वो इसे आवाज़ देता वो दोनों एकेडमी से निकल गई थीं। वो फ़ौरन ही नीचे जाने के लिए भागा। सीढ़ियाँ उतरने लगा तो किसी लड़के से टक्कर हो गई थी। गालिबन वो स्टूडेंट था और टक्कर होने की वजह से इस लड़के की सारी किताबें नीचे गिर गई थीं। सॉरी, वो माजरत करते हुए इस लड़के के साथ किताबें उठाने लगा। नहीं सर, इट्स ओके, आप रहने दे, मैं उठा लूँगा। इस लड़के ने रस्मन मुस्कुराते हुए कहा तो अरहम फौरन से उठकर सीढ़ियाँ उतरते नीचे की जानिब गया, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। चल यार, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं तुझे भी ड्रॉप करवा देती हूँ, हानिया ने कहा तो वो भी इसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। अरहम वापस साद के पास आया। साद क्लासरूम में ही कुछ टीचर्स और स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था। तभी इसने साद को इशारे से क्लासरूम से बाहर आने का कहा। ओके गाइस, फिर कल मिलते हैं। ये कहते ही साद वहां बैठे सभी लोगों को खुदा हाफिज कहते हुए वहां से निकल गया। हाँ खैरियत, तू परेशान लग रहा है? साद ने अरहम के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। यार अभी जो लड़कियां गई थीं तू इन्हें जानता है? अरहम काफ़ी परेशान लग रहा था। कौन सी लड़कियां यार? साद को अरहम के अंदाज पर हंसी आ गई। यार वो जो 2 लड़कियां थीं, एक ज़रा मॉडर्न सी थी और दूसरी ने अबाया पहना था। अरहम ने कुछ सोचते हुए बताया तो साद की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। यार कसम से आज तक मैंने किसी लड़की को इतने गौर से नहीं देखा। और तू कब से लड़कियों के चक्करों में पड़ गया है? साद अब अरहम का मजाक उड़ा रहा था। यार मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही सही इसका जवाब दे। अरहम को साद पर अब गुस्सा आने लगा। अच्छा यार गुस्सा ना कर, कसम से मुझे नहीं पता तू कौन सी लड़कियों के बारे में पूछ रहा है। अब साद भी काफी संजीदगी से बात कर रहा था। यार अभी जो 2 लड़कियां गई हैं। साद अरहम के बार बार एक ही सवाल पर झुंझला गया। अरहम देख,
پہلی بات یہ کہ میں یہاں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نہیں جانتا، اور خاص کر لڑکیوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ، میری اکیڈمی نہیں ہے، میں یہاں کبھی کبھار آ جاتا ہوں۔ سعد نے تفصیل سے بتایا۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہہ سکتا ہے، شاید میں تیری مدد کر سکوں۔ سعد نے ارحم کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو اس سے کہا، یار تجھے پتا ہے نا، میری کزن تھی ہبا، اشر چاچو کی بیٹی، مجھے لگا وہ وہی تھی۔ ارحم نے بتایا تو سعد کافی حیران ہوا، تجھے کیسے پتا کہ وہ وہی تھی، جبکہ وہ تو بچپن میں ہی گم ہو گئی تھی۔ سعد کو اب بھی ارحم کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ سعد، وہ لڑکی بالکل چچی جان جیسی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ شاید یہ وہی ہو۔ ارحم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ویسے ایک شکل کے 7 لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، مگر پھر بھی پتہ کر لیں گے۔ ابھی تو آ جا، جس کام کے لیے آیا ہے پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اسے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس اکیڈمی میں پڑھتی ہے، تو پتہ چل ہی جائے گا۔ سعد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ سعد کے ساتھ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ یار تو میرے گھر آ جا، میری ماما سے بھی مل لینا اور نانی جان سے بھی، سارا نے ہانیہ سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ یار نہیں، پھر کبھی آؤں گی، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے سارا کے گھر آنے سے معذرت کر لی۔ ابھی سارا کے گھر کے پاس گاڑی رکی تھی، وہ ہانیہ سے خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی اور گھر چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو زمل اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آ گئی، مل لیا تمام ٹیچرز سے؟ زمل نے سارا سے پوچھا۔ جی سبھی ٹیچرز بہت خوش ہوئے مما، مگر ایک ٹیچر یہاں نہیں تھے جو اس اکیڈمی کے آنر بھی ہیں، سارا نے بتایا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ انیسہ بیگم کی آواز آئی۔ وہ دونوں اندر آ گئیں تو انیسہ بیگم دل پر ہاتھ رکھے درد سے کراہ رہی تھیں۔ زمل نے حماد کو فون کیا تو اس کا نمبر بزی جا رہا تھا اور حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا تھا۔ تبھی سارا نے اپنی دوست کو کال کی جو اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈراپ کر کے گئی تھی۔ ہیلو ہانیہ، میری نانی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر تو آ سکتی ہے تو آ جا، سارا نے ہانیہ کو فون کر کے کہا تو اس نے ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی واپس سارا کے گھر کی طرف لے جانے کو کہا، اور وہ اگلے 5 منٹ میں سارا کے گھر پہنچ چکی تھی۔ ان تینوں نے سہارا دے کر انیسہ بیگم کو گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ ہسپتال پہنچتے، انیسہ بیگم نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو انہیں سٹریچر پر ڈال کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ سوری، شی از نو مور، یہ انتقال کر چکی ہیں، ڈاکٹر کا اتنا کہنا تھا کہ سارا یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی کہ اس کی تو کل کائنات ہی اس کی نانی جان تھی۔ زمل پریشان ہی ہو گئی، اس نے پھر سے حماد کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی اگلے آدھے گھنٹے میں ہسپتال میں موجود تھا۔ انیسہ بیگم تو اس گھر کے تمام افراد کی ڈھال تھیں، ان کے چلے جانے سے ان سب کو کتنا بڑا دھچکا لگا تھا یہ تو وہی لوگ جانتے تھے، اور سارا کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی کہ وہ اس کا سب کچھ تھی، اور اب سارا بے آسرا ہو گئی تھی۔ زمل کی اپنی حالت بہت بری تھی، وہ کیا سارا کو سنبھالتی۔ آج ان کے انتقال کو 3 دن تھا کہ محلے کی وہی عورت ان کے گھر آئی تھی۔ زمل، میں پھر سے سارا کے لیے رشتہ لائی ہوں۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ زمل ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آپ اسی وقت چلی جائیں، اور خبردار جو اس گھر میں دوبارہ قدم بھی رکھا۔ زمل کے چلانے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ہاں ہاں، اب میں بھی دیکھوں گی کہ یہ کیسے اس گھر میں رہتی ہے، پتہ نہیں کس کی بچی اغوا کر کے لے آئے اور کہتے ہیں کہ سڑک پر سے ملی ہے۔ میں ابھی پولیس کو لے کر آؤں گی، اور پھر جب پولیس تمہارے گھر آئے گی تو انہیں گھر سے نکالنا۔ وہ عورت ہاتھ نچا نچا کر بات کر رہی تھی۔ جاؤ جاؤ، جس کو بھی بلانا ہے بلا کر لے آؤ۔ زمل نے بھی اب کی بار اس عورت کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، اور اب زمل کو حماد کی کہی ہوئی باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ پلیز آپ لوگ بعد میں آ جائیے گا۔ حماد نے گھر آئے ہوئے مہمانوں سے معذرت کی تو وہ سب اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں نہ کہتا تھا یہی مسئلے ہوتے ہیں، اب کیا کریں گے ہم، یہ عورت بہت خراب قسم کی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حماد خود بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم رسوا ہونے سے بچ سکتے ہیں، زمل نے حماد سے کہا تو وہ بھی حیران سا اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ روتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ہم بچوں کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں، زمل نے کہا تو حماد بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا، مگر کمرے کے باہر کھڑی سارا سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زمل اور حماد دونوں نے ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ بابا، وہ جو رشتہ میرے لیے لائی ہیں آپ وہیں میری شادی کر دیں، میں آپ لوگوں کے لیے مزید رسوائی کا سبب نہیں بن سکتی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ روتی ہوئی انیسہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی، جو ان کا اور سارا کا مشترکہ کمرہ تھا، اور سارا کی اس بات پر زمل اور حماد دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ سعد، مجھے اس کو لازمی ڈھونڈنا ہے۔ ارحم نے جب سے ہبا کو دیکھا تھا تو وہ اپنے تمام ضروری کاموں کو بھول چکا تھا۔
اچھا نا یار، مل جائے گی، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ جہاں اتنے سال صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور انتظار کر لے۔ سعد نے ارحم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آج جنیسا بیگم کو فوت ہوئے چوتھا دن تھا کہ اس عورت نے محلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور عصر کے بعد ان کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھٹک رہا تھا۔ جیسے ہی حماد نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محلے کے سب معززین اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ حماد جاننے کے باوجود بھی پوچھ بیٹھا۔ حماد صاحب، وہ لڑکی جسے آپ اپنی بیٹی کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اسے اغوا کیا تھا۔ وہ تو ہماری گاڑی میں کوئی رکھ گیا تھا اسے۔ حماد کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اسی بزرگ نے اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جج جی، ہم نے مولوی صاحب کو بھی بتایا تھا اور اس علاقے کے ناظم کو بھی۔ حماد نے گلا گھنگارتے ہوئے بتایا۔ اچھا، تو پولیس کو رپورٹ نہیں لکھوائی؟ حماد صاحب، آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ ہمیں ثبوت دیں کہ آپ نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی تھی کہ نہیں، ورنہ ہم لکھوا دیتے ہیں، اور یہ لڑکی اب یہاں نہیں رہے گی، یتیم خانے جائے گی۔ محلے کے سارے بڑے شیطان جن سے سارا کی قابلیت ہضم نہیں ہو رہی تھی، حماد کو دھمکیاں دینے پہنچ چکے تھے۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ حماد نے غصے سے پوچھا۔ اور یہ لڑکی آپ کا ذاتی معاملہ کب سے ہو گئی؟ اسی عورت نے آواز لگائی تھی۔ میں نے اسے پالا پوسا بڑا کیا ہے۔ حماد نے اپنا حق جتایا تو اس عورت کے دل میں جیسے آگ لگ گئی۔ تولے پالک کی بھی لکھت پڑھت ہوتی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ پھر سے بولنے لگی۔ جائیں جہاں جانا ہے، آپ لوگ جائیں، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ حماد آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ حماد یہ سب بول کر ان سب کے منہ پر دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا، اور وہ سب اس عورت کے گھر میں بیٹھ کر نیا منصوبہ ترتیب دینے لگے۔ بھائی صاحب، پولیس والوں کو تھوڑا پیسہ کھلوائیں تاکہ یہ لڑکی ہمارے ہاتھ آ جائے۔ ڈاکٹر بنائے گا اسے۔ اس حماد کو تو میں نے دھول نہ چٹوائی نہ تو کہنا۔ انیسا اور اس کی 2 ٹکے کی لڑکی نے مجھے اپنے گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ اب دیکھنا کیسے بدلہ لیتی ہوں میں اس سے۔ اس سارا کا میں وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ اس عورت کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، ہمیشہ ہی حسد کی آگ میں جلتی رہتی تھی، اور اب بھی سارا سے خواہ مخواہ کا حسد کر رہی تھی کہ اس کی پوتی تو فیل ہو گئی تھی اور اب سارا کو کچھ بنتے دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بھائی، ہم کل پھر جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو اس کا سارا کا رشتہ دینے پر مجبور ہو جائے گی نا، ورنہ مجبور ہو کر یہ گھر اونے پونے بیچ دے گا، اور پھر ہم اس گھر کو اپنی مرضی کی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ وہ عورت اپنی دال نہ گلتے دیکھ کر نئے سرے سے منصوبے بنانے لگی۔ اگلی صبح پھر سے کچھ لوگوں نے حماد کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ حماد نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو کچھ نئے چہرے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ کون؟ حماد نے ان لڑکوں سے پوچھا، جن کی عمر تقریباً 26-27 سال تھی۔ سر، ہمیں آپ سے کام ہے، کیا ہم اندر آ کر بات کر سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ لیکن میں آپ کو نہیں جانتا۔ حماد نے انہیں انجان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کو 27 دسمبر کو ایک بچی ملی تھی، اسے ایک نوجوان نے کہا۔ حماد نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ لیکن آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ سر، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں تو میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاؤں گا۔ حماد ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا۔ آپ بیٹھیں۔ حماد نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر، یہ دیکھیں، یہ اس بچی کی تصویریں ہیں جب یہ گمی تھی۔ اس سے 2 دن پہلے میں نے اپنے کمرے سے لی تھیں، اور حماد ان تصویروں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سر، اگر آپ ہبا کو بلا دیں تو مہربانی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا تھا، مگر اس کا اصل نام ہبا ہے۔ حماد تو اس ساری حقیقت کو جان کر ششدر رہ گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر حماد وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ زمل، زمل، وہ زمل کو بلانے لگا۔ جی، کیا ہوا؟ خیریت؟ زمل نے پوچھا۔ سارا کے گھر والے آئے ہیں۔ حماد کی اس بات پر زمل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا؟ کون ہے سارا کے گھر والے؟ زمل کی آواز کانپنے لگی۔ تم اور سارا چادر پہن کر آ جاؤ، حماد نے زمل سے کہا، اور واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ آپ لوگ چائے لیں گے یا کولڈ ڈرنک؟ حماد نے رسمن پوچھا۔ نہیں سر، بس آپ انہیں بلا لیجئے، ارحم نے کہا، اور جیسے ہی زمل ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو دونوں سلام کرتے کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، زمل نے سلام کا جواب دیا اور پھر گردن موڑ کر سارا سے اندر آنے کا کہا تھا۔ اور جب سارا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو ارحم اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ تو بالکل مرہا کی کاپی تھی، اور جب سارا کی نظر ارحم پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی ہے جسے میں نے اکیڈمی میں دیکھا تھا۔ یا اللہ، یہ یہاں کیوں آ گیا؟ کہیں اس نے مجھے
اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، سارا نے سلام کیا تو ارحم نے سعد، دونوں نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھیں، ارحم نے سارا سے کہا تو وہ حماد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ دیکھیں، آپ سب لوگ دیکھ لیجئے۔ ارحم اپنے ساتھ مرحا، اشر، بی جان، فیصل، فریال، اپنی اور ہبا کی تصویریں لایا تھا، اور جیسے جیسے وہ تصویریں دیکھتے گئے، حماد، زمل اور سارا، وہ تینوں ہی ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا آپ اس کے والدین کو بلا سکتے ہیں؟ حماد نے ارحم سے کہا، کیونکہ وہ محض تصویریں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سر ان کے بابا یعنی میرے چاچو اشر، ان کی تو اس وقت ڈیتھ ہو گئی تھی جب ہبا صرف 2 مہینے کی تھی، اور میری دادی جان جنہیں ہم بی جان کہتے تھے، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا جب ہبا صرف 10 یا 12 دن کی تھی۔ البتہ میں آپ کو باقی سب لوگوں سے ملوا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ارحم نے مرحا کو کال کر کے سب بتا دیا، جسے سن کر مرحا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں ابھی پہنچتی ہوں، ارحم تم بس ایڈریس بتاؤ۔ مرحا کی خوشی کی آج کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ پھر ارحم نے اپنے ماں باپ کو کال کر کے بتایا تو وہ لوگ بھی بہت حیران ہوئے، اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ سب لوگ حماد کے گھر موجود تھے۔ مرحا نے جب ہبا کو دیکھا تو اپنا ضبط کھو بیٹھی، اتنا روئی کہ اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا تھا، اور ہبا بھی اپنی سگی ماں سے مل کر بہت خوش تھی، اور آج اسے وہ سارے رشتے مل گئے تھے جن کے مل جانے کی وہ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ہبا سب سے مل کر خوش اور مطمئن تھی کہ آج اسے اس کے اپنے مل گئے تھے۔ ہبا اب چلو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، بہت سہلی تمہاری جدائی۔ مرحا نے ہبا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو ہبا بھی مسکرا دی۔ جی میں جاؤں گی، اگر میرے والدین نے مجھے اجازت دی تو۔ ہبا نے زمل اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زمل اور حماد دونوں کی آنکھیں بھیگ گئیں، اور زمل تو اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ رکھ سکی، اسی لیے ان سب کے درمیان سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہبا بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ قسم سے مما، اگر آپ کہیں گی تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، ویسے بھی پالنے والا پیدا کرنے والے سے زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ ہبا کا اتنا کہنا تھا کہ زمل اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر لیتی ہو میری جان، میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، حمزہ سے بھی زیادہ۔ اگر آج یہ سب حالات نہ ہوتے تو میں تمہیں خود سے دور کبھی نہ کرتی، مگر اب تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ رہو۔ مجھے اور حماد کو اپنی کوئی پرواہ نہیں، ہم یہ گھر چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے نا، تب بھی یہ دنیا تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ بس اب جانے کی تیاری کرو، اور میں اور حماد تم سے ملنے آتے رہیں گے۔ جاؤ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو۔ زمل نے سارا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی برے دل کے ساتھ اپنے سامان سمیٹنے چلی گئی۔ کل جو ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی وہ ارحم اور ہبا اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی، جس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ پیارے سامعین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس طرح کے اچھے ناولز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔